अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक कोर्स के हमारे 8 सबक मुकम्मल हो चुके हैं। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 9 और सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। इन सब असबाक में सबसे पहले हम दो नफली नमाजों पर बात करते हैं। नंबर 1 नमाज चाश्त और नंबर 2 नमाज अव्वाबीन। कल के सबक में हमने ये बात पढ़ी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक में बड़ी कसरत के साथ नवाफिल का एहतमाम फरमाते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को भी इस बात की तरगीब दी है कि इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत का एहतमाम करें, इसलिए कि इस महीने में नफल इबादत का अजर और सवाब ये फ़र्ज के बराबर हो जाता है। उन नफली नमाजों में नमाज तहज्जुद भी है, जिसके बारे में कल हमने बात की थी। नमाज इशराक भी है, उसके बारे में भी कल हम बात कर चुके हैं। नफली नमाजों में एक नमाज है चाश्त की नमाज। नमाज चाश्त का वक्त सूरज निकलने के बाद शुरू होता है और ज़वाल तक रहता है। जब सूरज निकलता है 10-15 मिनट गुजर जाते हैं, सूरज थोड़ा बुलंद हो जाता है, तो नमाज इशराक के वक़्त के साथ ही नमाज चाश्त का वक्त भी शुरू हो जाता है और ये वक्त ज़वाल तक रहता है। जब सूरज ढलना शुरू हो जाता है, ज़वाल का वक्त हो जाता है, तो नमाज चाश्त का वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि दिन का चौथाई हिस्सा गुजरने के बाद नमाज चाश्त को पढ़ा जाए। तकरीबन 2 से 3 घंटे जब गुजर जाएं, उसके बाद नमाज चाश्त को पढ़ा जाए। नमाज चाश्त के वक्त के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान सही मुस्लिम हदीस नंबर 1780 पर मौजूद है। आप फरमाते सलातुल अव्वाबीना हीन तरमजुल फिसालु। फिसाल कहते हैं ऊँटनी के बच्चे को। फरमाते हैं कि नमाज चाश्त का वक्त उस वक़्त शुरू होता है जब ऊँटनी के बच्चे के पाँव गर्मी की वजह से झुलसने लगे। तरमज रमज रा मीम ज़ाद, इसका माना होता है किसी चीज़ को जलाना, झुलसाना। माह रमज़ानुल मुबारक को भी रमज़ान इस वजह से कहा जाता है कि ये गुनाहों को जला देता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज चाश्त का वक्त फरमाया कि जब ऊँटनी का बच्चा ज़मीन पर चले तो उसके पाँव झुलसने लगे। यहाँ पर जो अव्वाबीन कहा गया है, ये नमाज ज़ुहा यानी नमाज चाश्त को कहा गया है, इसलिए कि इसमें कसरत के साथ अल्लाह की तरफ रुजू किया जाता है। नमाज चाश्त की कम अज़ कम 2 रकातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें हैं। चुनाचे मजमू ज़वैद में इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 3419 नकल की। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में नमाज चाश्त की 2 से लेकर 12 रकात का तज़किरा मौजूद है। और सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मामूल ज़िक्र फरमाया वो ये कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली ज़ुहा अरबान व यज़ीदु मा शा अल्लाहु ताला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उमूमी मामूल और अक्सर मामूल नमाज चाश्त की 4 रकातें पढ़ने का था और बसा औकात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे ज़्यादा भी पढ़ते थे। और कितनी ज़्यादा? फरमाते माशा अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला को मंजूर होता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतना ज़्यादा इस नमाज को रकात का इजाफा फरमा देते थे। नफली नमाजों में एक नमाज है अव्वाबीन। ये नमाज मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ी जाती है। 6 रकात पढ़ी जाती है। बेहतर ये है कि नमाज मगरिब की 2 सुन्नतें पढ़ी जाएं, उसके बाद 2 नफल पढ़े जाएं, फिर 6 रकात नफल पढ़े जाएं। अगर मजबूरी हो
یا ویسے بندہ 2 سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد 6 نفل پڑھ لے، تو بھی نماز اوابین کا اجر مل جائے گا۔ اور اگر کبھی مزید مجبوری ہو تو انسان 2 سنتیں، 2 نفل، اس کے بعد مزید 2 نفل ادا کر لے، تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ کریم نماز اوابین کی ادائیگی کا اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس کی 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 20 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 2 سے لے کر 20 رکعت اس کی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 437 موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من صلی بعد المغربی 6 رکعات، جس آدمی نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعت ادا کی، لم یتکلم فیما بینہن بسوء، اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی، اللہ کی معصیت اور نافرمانی اور گناہ کی بات نہیں کی، ادلنا لہو بعبادتی سنتی عشرۃ سنۃ، تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 6 رکعت نماز اوابین ادا کرے گا تو 6 رکعت کی ادائیگی پر 12 سال کی عبادت کا ثواب یہ انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور شرح السنہ میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 891 نقل کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ان الملائکۃ لتحف بالذین یصلون بین المغرب الی العشاء، فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے وہی صلاۃ الاوابین، یہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز اوابین ہے۔ اس لیے ماہ مقدس میں خصوصیت کے ساتھ میں اور آپ ان نوافل کا اہتمام کریں۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت، اللہ مزید توفیق عطا فرمائے تو زیادہ رکعتیں بھی صلاۃ الاوابین کی ادا کی جا سکتی ہیں۔ نفلی نمازوں کے بعد ہمارے سبق میں دوسری چیز ہے رمضان المبارک کے روزے کے چند مسائل۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب صبح صادق طلوع ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جائے، تو اس وقت روزہ بند کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز کھانا یا اس کے بعد کوئی چیز پینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ سحری کا اور افطاری کا، ان دونوں چیزوں کا تعلق وقت ہونے کے ساتھ ہے، ان کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ سحری اور افطاری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، وقت ختم ہو جائے تو سحری ختم، افطاری کا وقت ہو جائے تو افطاری کر لی جائے۔ سحری اور افطاری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ فجر کی اذان کے دوران کوئی چیز کھائے یا پیے تو اس کا روزہ ٹوٹ، جو اذان دی جاتی ہے وہ سحری کے وقت مکمل ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اور قرآن کریم نے سحری استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس وقت تک جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہوتی، صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، رمضان المبارک کے مہینے میں کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق یہ صبح کاذب سے الگ ہو جائے، یعنی فجر طلوع ہو جائے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ کھانے کا وقت وہ صبح صادق تک ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ صبح صادق کے بعد کھائے یا صبح صادق کے بعد پیے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، فرماتے کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 2 بڑے بڑے مؤذن تھے، بلال وابن ام مکتوم الاعمى، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل، حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں
فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حضرت بلال کی اذان سننے کے بعد سحری ختم نہ کیا کرو، کھایا پیا کرو، حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان یہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ہوتی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کی اذان سحری کا وقت ختم ہونے پر ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ جو کھانا پینا بند کیا گیا وہ فجر کے بعد کھانا پینا بند کیا گیا، یعنی جو ہی فجر صادق طلوع ہوتی تھی تو اس کے بعد ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اب نہیں کھانا پینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان دیتے تھے وہ سحری کا وقت ختم ہونے پر دیتے تھے، اور حضرت بلال جو اذان دیتے تھے وہ سحری کے وقت کے دوران دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو اذان دی جاتی ہے فجر کی وہ طلوع فجر کے بعد ہی دی جاتی ہے، لہٰذا اذان شروع ہو جائے، اذان شروع ہونے سے پہلے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ اگر اذان شروع ہوگی اور کوئی بندہ کھاتا رہا پیتا رہا تو روزہ اس کا نہیں ہوگا، روزہ اس کا ختم ہو جائے گا، اس کی قضا ضروری ہوگی۔ بعض لوگوں کو ایک حدیث مبارک سے غلط فہمی لگتی ہے جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں حدیث نمبر 1552 کے طور پر نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يزعه حتى يقضي حاجته منه، اگر تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو اور اس کے کانوں میں مؤذن کی آواز پڑ جائے، اذان کی آواز پڑ جائے، تو وہ بندہ برتن نہ رکھے بلکہ وہ کھاتا رہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ کہتے بھی دیکھیں حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اذان کے دوران کھانے پینے کی اجازت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مبارک کا وہ مطلب نہیں جو ظاہری طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہی ہو تو ہم پوچھتے ہیں ایک بندہ کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر بیٹھا، بڑی پلیٹ ہے، پرات ہے، اور اس کے کانوں میں مؤذن کی آواز پڑ گئی، آپ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ کھائے پیے فلا یزع حتی یقضی حاجۃ منہ، جب تک اس کی ضرورت پوری نہ ہو، یعنی کھانا مکمل کرے۔ اگر یہ بندہ 1 گھنٹہ مسلسل کھاتا رہے، تھوڑا 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 کر کے کھاتا رہے اور اس برتن کو نیچے نہ رکھے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ دنیا جہان کا کوئی بندہ بھی اس بندے کے روزے کا قائل نہیں ہے، کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں حدیث مبارک میں تو ہے فلا یزع حتی یقضی حاجتہ منہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تخصیص ہے۔ وہ تخصیص کیا ہے؟ یہ تخصیص وہی ہے جو مسلم شریف کی اوپر حدیث نمبر 1092 گزری ہے کہ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ دونوں حضرات اذان دیا کرتے تھے۔ فرق یہ ہوتا تھا حضرت بلال کی اذان یہ سحری کے لیے اور نماز تہجد کے لیے ہوتی تھی، اور جبکہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان یہ اذان فجر ہوتی تھی، فجر کی نماز کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اگر تم کھا رہے ہو اور مؤذن کی آواز کانوں میں پڑ جائے تو کھاتے رہو، یہ اذان بلالی کے بارے میں ہے جو سحری اور تہجد کے لیے ہوتی تھی، یہ اذان فجر کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے بندہ پھر بھی کھاتا رہے۔ روزے کے احکام میں بعض احکام مزید بھی دیکھ لیں۔ مسافر کو سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر مسافر سفر کے اندر روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ روزہ چھوڑنے کی، روزہ افطار کرنے کی، روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب یہ روزے دار سحری کے وقت حالت سفر میں ہو۔ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت حالت اقامت میں ہو، اپنے گھر میں ہو، فجر کی نماز کے بعد اس نے سفر شروع کرنا ہو، پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سحری کا وقت ہو گیا، مسلمان حالت سفر میں ہے، اپنے گھر سے باہر ہے، ٹھیک ہے روزہ نہ رکھے، اور اگر دن کے کسی وقت اس نے سفر شروع کرنا ہے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر رمضان المبارک میں سفر کرنا ہو اور سفر ایسا ہو جس میں مشقت نہ ہو، اپنی گاڑی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، سردی ہے تو ہیٹر لگا ہوا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ یہ اس
روزے کی حالت میں سفر جو کر رہا ہے تو روزہ رکھے، روزہ نہ چھوڑے۔ ہوائی جہاز کا سفر ہے، کسی قسم کی مشقت نہیں ہے، بغیر کسی تکلیف کے یہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو حالت سفر میں اگرچہ روزہ چھوڑنے کی اب بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ بندہ روزہ رکھے، روزہ نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رمضان کا روزہ اس نے چھوڑ دیا، رمضان کے بعد یہ روزے کی قضا کرے گا، اگرچہ قضا تو ہو جائے گی، لیکن جو فضیلت، جو مقام اور مرتبہ، جو اجر اور ثواب رمضان المبارک میں روزہ رکھنے پر ملتا ہے، وہ غیر رمضان میں قضا پر نہیں ملتا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سفر ہو، سفر کے دوران بھی بندہ روزہ رکھ لے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور اسے خدشہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جب صحت یاب ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، اللہ کریم شفا عطا فرما دے، تو جتنے روزے اس نے بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہیں اتنے روزے یہ بعد میں قضا کر لے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے، روزے کی حالت میں بیمار ہو جائے، روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں کسی حادثے میں زخمی ہو جائے، تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے، بلکہ اس کے لیے روزہ توڑنا بہتر ہے، بعد میں قضا کر لے۔ اب یہ جو روزہ توڑے گا بیماری کی وجہ سے یا حادثے کی وجہ سے، اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت امید سے ہے، حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اسے خدشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی خود مجھے نقصان ہوگا یا بچے کو نقصان ہوگا، اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ روزہ نہ رکھے، اسے گناہ نہیں ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، نفاس کے دن گزر جائے، تو یہ بعد میں قضا کر لے۔ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ عورت روزہ رکھے اور دودھ کی کمی کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ فی الحال روزہ نہ رکھے، بچے کو دودھ پلائے۔ جب بچہ ٹھیک ہو جائے، بڑا ہو جائے، خوراک کھانے والا بن جائے، تو پھر رمضان المبارک گزرنے کے بعد مناسب ایام میں یہ عورت اس روزے کی قضا کر لے۔ اس تفسیر سے پتہ چلا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ چھوڑنے کی بندے کو اجازت ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، سفر شرعی، تقریباً 77-78 کلومیٹر بنتا ہے، یہ سفر شرعی ہے۔ آپ گھر سے نکل چکے ہیں، 78 کلومیٹر کے سفر کی نیت ہے، سحری کا وقت ہو گیا ہے، روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر سفر اس سے کم ہو یا صبح سادے کے وقت، سحری کے وقت بندہ اپنے گھر میں ہو، تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، عورت اگر امید سے ہو، حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو حالت حمل میں اس عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، عورت کو جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلانے والی بچی کی عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ بچے کی صحت کے لیے روزہ چھوڑ دے۔ نمبر 4، بیمار ہو، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تو مریض کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ ابھی روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ نمبر 5، بہت زیادہ بڑھاپا ہو، حد سے زیادہ بڑھاپا ہے، انسان روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ ابھی روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر سکتے ہیں تو کرے، نہیں تو اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ نمبر 6، اگر میدان میں بندہ ہو، دشمن کے مد مقابل ہو، جہاد، عملی جہاد میں شریک ہو، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں جب جہاد ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیں، تو یہ پھر روزے کی قضا کر لے۔ روزے کے مزید بھی چند مسائل ہیں جو سبق نمبر 10 میں موجود ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ روزے کی حالت میں خون دینا جائز ہے۔ آپ کسی کو بلڈ دینا چاہتے ہیں، خون نکلواتے ہیں، تو روزے کی حالت میں خون دینے کی اجازت ہے۔ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ اتنا زیادہ خون دینا جس کی وجہ سے کمزوری آ جائے، روزے کو پورا کرنا مشکل ہو جائے، انسان سارا دن ایسے پریشانی میں گزارے، پھر ایسی صورت میں خون نہیں دینا چاہیے، یہ خون دینا مکروہ ہوگا۔ صحت مند آدمی ہے، پتہ ہے کہ خون دے دوں گا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی آسانی اور آرام کے ساتھ روزے کو پورا کروں گا، تو خون دے سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں خون لگوانا بھی جائز ہے۔ اگر کسی بندے کی مجبوری ہے، وہ خون لگواتا ہے، روزے کی حالت میں خون لگوا سکتا ہے، خون لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا سیمپل دینا، یہ دیکھنا کہ پتہ نہیں یہ خون میرا کون سا بلڈ، کون سا گروپ ہے، گروپ چیک کروانے کے لیے بھی دے سکتا ہے، یا اسی طرح کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، تو اپنا خون چیک کرانے کے لیے سیمپل کے طور پر دینا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا،
ٹیکا لگوانا جائز ہے، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ انجیکشن پٹھے میں لگوایا جائے تب بھی ٹھیک ہے، رگ میں لگوایا جائے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی حرج نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی حالت صوم میں، روزے کی حالت میں کسی بیماری کے علاج کے لیے انجیکشن لگواتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ طاقت کا انجیکشن اور ٹیکا لگواتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ ایک بندہ روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ مجھے روزے کا احساس نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ مجھے روزہ ہے، ایسی صورت میں اگر انجیکشن لگوائے گا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی۔ کچھ نہ کچھ بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ مجھے روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ مریض ہو، اس کو ڈریپ لگوانا، بوتل لگوانا یہ جائز ہے، اور اس ڈریپ کے اندر مختلف قسم کے انجیکشن ڈالنا یہ بھی جائز ہے، لیکن بغیر ضرورت کے صرف کمزوری دور کرنے کے لیے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈریپ لگوانا یہ مکروہ ہوگا، روزے کی حالت میں اس کی وجہ سے ثواب کم ہو جائے گا۔ سانس کی تکلیف اور دمہ کے مریض کے لیے روزے کے دوران انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی دمے کا مریض ہے، وہ انہیلر کے ذریعے کیا کرتا ہے، پمپ کے ذریعے وہ ہوا لیتا ہے، دوائی لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو دوائی ہوتی ہے وہ پمپ کرنے کی وجہ سے حلق کے اندر چلی جاتی ہے، اور جب دوائی کے ذرات حلق کے اندر جائیں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کوئی آدمی دمے کا مریض ہے، انہیلر کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اگر اس کے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھے، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو روزے چھوڑ دیں، بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے بندے پر غسل واجب ہو جائے، رات کو سویا غسل واجب ہو گیا، گھر والوں کے پاس کیا غسل واجب ہو گیا، صبح جب اٹھا تو سحری کا وقت کم تھا، غسل فرض ہو چکا ہو، اسی حالت میں وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو کر روزہ رکھ لے، اب روزہ بالکل ٹھیک ہے، سحری کرنا بھی ٹھیک ہے، روزہ بھی ہو جائے گا۔ بعد میں نماز سے پہلے جتنا جلدی غسل کر سکتا ہے یہ غسل کر لے۔ بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، ان کے منہ میں تھوڑی بہت پیپ آتی رہتی ہے، اب اس تھوڑی سی پیپ آنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یہ پیپ اتنی جو لعاب سے کم ہوتی ہے، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں اگر پیپ لعاب سے زیادہ ہو، لعاب پر غالب آ جائے اور وہ پیپ حلق کے اندر چلی جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر خون دانتوں سے خون نکلتا ہے اور اتنی مقدار میں نکلتا ہے کہ جو بالکل تھوڑی ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور اگر اتنی مقدار میں نکلتا ہے جو تھوک سے زیادہ ہے، لعاب پر غالب ہے، اور اگر وہ خون حلق کے اندر چلا جائے گا تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک بندہ زکام کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں ایسی دوا استعمال کرے جو سفوف یا پاؤڈر نما ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اور اگر سفوف یا پاؤڈر نہیں ہے، صرف خوشبو کی شکل میں دوا استعمال کرتا ہے جیسے عطر وغیرہ، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ بندہ خوشبو وغیرہ بھی استعمال نہ کرے۔ روزے دار کے منہ میں اگر تھوڑے سے آنسو داخل ہو جائے، ایک قطرہ دو قطرے آنسو کے داخل ہو جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر آنسو بہت زیادہ جمع ہو گئے اور اس نے جان بوجھ کر انہیں حلق میں اتار لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے دار نے روزے کی حالت میں کلی کی، کلی کرنے کی وجہ سے منہ کے اندر تھوڑی بہت تری رہ گئی اور رہ جاتی ہے، اگر روزے دار اس تری کو نگل جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ جب کلی کر لے، کلی کرنے کے بعد ایک دو مرتبہ اچھی طرح تھوک دے تاکہ جو تری ہے اس کے اثرات ہیں وہ بھی کیا ہو جائے، ختم ہو جائیں۔ ہمارے آج کے سبق میں مسنون دعا ہے آئینہ اور شیشہ دیکھنے کی دعا۔ جب انسان شیشے کے اندر اپنی صورت دیکھے، اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے باری تعالیٰ آپ نے میری ظاہری صورت کو تو خوبصورت بنایا، اے اللہ میری سیرت کو، میرے کردار کو، میرے اخلاق کو بھی اللہ اچھا بنا دے۔ آپ نے ظاہری صورت عطا فرمائی، اے اللہ آپ اچھی سیرت بھی عطا فرما دیں۔ اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، پریشانی ہو، تو پھر اس دعا کا اہتمام کرے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، باری تعالیٰ آپ کی طرف سے ہر بھلائی جو نازل کردہ ہے میں اس کا محتاج ہوں،
اے اللہ چھوٹی بھلائی ہو مجھے وہ بھی عطا فرما، باری تعالیٰ بڑی بھلائی ہو تو وہ بھی مجھے عطا فرما۔ آج کے سبق کی آیات ہیں، میں ان کی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ان آیات کی تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کریں، واستغفرہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم نے اس میں مکہ مکرمہ کی فتح کی طرف اشارہ فرمایا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی پھیلاؤ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اب آنے والے دن ایسے ہیں جن میں آپ کا دین دور دور تک پھیلے گا، اور جو لوگ آپ کے دشمن، آپ کے دین کے دشمن، آپ کی دعوت کے دشمن تھے، وہ بڑی کثرت کے ساتھ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے۔ اور ایسے موقع پر جب آپ کی دعوت مزید پھیلنا شروع ہو جائے تو آپ اللہ کریم کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مزید اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کریم سے معافی مانگیں، رہ جانے والی کوتاہیوں کا ازالہ بھی کریں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی گئی، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ جب ہم دین کا کوئی کام کریں اور دین کے کام میں اللہ تعالیٰ ترقیات عطا فرمائے، تو پھر اس دین کے کام کرنے والے شخص کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دین کے کام پھیلنے پر یا اللہ کریم کسی دین کا کام لے لیں، اس پر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے جیسے بندہ دین کے اندر ترقی کرتا جائے، اتنا زیادہ اللہ کریم کی طرف انسان جھکتا جائے، اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ معافی مانگتا جائے۔ ایک صورت مزید دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، وہ تباہ اور برباد ہو چکا، ما اغنا عنہ مالہ، اس کی دولت اس کے کام نہ آئی، وما کسبا، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ بھی اس کے کام نہ آیا، سیصلا نارن، وہ تھوڑے دنوں کے بعد ایسی آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب، جو بڑی بھڑکنے والی، شعلوں والی ہے، وامراتہ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی ہے، فی جیدہا، اس کی بیوی کی گردن میں حبل، ایک رسی ہے، من مسد، جو بٹی ہوئی ہے، جسے بٹ کر مضبوط کیا گیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن، آپ کی قوم اور قبیلے کے ایک فرد جو اللہ کے نبی کی دعوت میں انتہا درجے کو پہنچا ہوا تھا، ابو لہب کے بارے میں ہے، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی کئی موقعوں پر کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کو طلاقیں بھی دلوائی، جن کے نکاح ہو چکے تھے، رخصتیاں نہیں ہوئی تھی، نسبتیں طے ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں
اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کی مذمت میں یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ لوگ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، جو ہلاکت ہے وہ ان کا مقدر بنے گی، یہ خود بھی جہنم میں جائے گا، اور اس کی جو اہلیہ ہے، اس کی بیوی ہے، وہ بھی چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے دشمن ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے دین کی مقبول خدمت لے لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی حنیف صاحب آپ بات کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت جی، یہ پوچھنا تھا کہ اگر روزہ کو بندہ کیا کہتے ہیں سحری کھا رہا ہے اور اذان ہو گئی ہے، تو اس نے تقریباً جو ہے نا وہ 3 حصے کھانا کھا لیا، ایک حصہ رہ گیا، اسے لگتا ہے کہ اذان ختم ہونے تک وہ کھا لے گا، یا اذان کے بعد 1-2 منٹ لگ جائیں گے، تو اس بارے میں کیا ہے؟ روزہ نہیں ہوگا اس کا، یعنی کہ اذان شروع ہوتے ہی وہ فوراً چھوڑ دے، نہیں چھوڑ چھوڑے گا دے تو اگر چھوڑ دے۔ کھاتا رہے گا جی جی جی، اذان اس کے تک بعد تو بھی کھاتا رہے گا تو روزہ ختم ہو جائے گا، نہیں، اذان کے ختم ہونے تک اگر تب بھی، ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اذان شروع ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے فوراً چھوڑ دے۔ صحیح، اس کے ٹھیک بعد ہو، اگر ایک لقمہ بھی کھائے گا تو روزہ ختم ہو جائے گا، قضا کرنی پڑے گی۔ صحیح ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ محمد اسامہ شاہد۔ استاد جی، یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا، تو یہ تقریباً کتنے گرام بنتا ہے؟ گرام کا تو مجھے نہیں پتا بھیجن، یہ تو کوئی سنار ہی بتائے گا۔ اچھا 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 اچھا، کیونکہ میں نے حساب لگایا تھا تو وہ 80 گرام سے زیادہ بنتا ہے، تو کیونکہ میری جو اہلیہ ان کے پاس جو ہے نا 79 کے قریب گرام کا ہے سونا، اور اس کے علاوہ یہ اور کوئی نقدی نہیں ہے۔ یہ نہیں بتاتے بھی میری اہلیہ کے پاس اتنا ہے، بس اتنا کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سارے جو اچھا بیٹھے ہیں نا، ہو سکتے ہیں ان میں سے شام کو بھی پہنچ جائے آپ کے پاس بھی، ادھر مجھے دے دو، اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے؟ جی جی جی، جزاک اللہ۔ یہ کسی سنار سے پوچھنا پڑے گا کہ کتنا بنتا ہے۔ ہاں، آپ اس کا حساب لگا لیں، حساب لگا لیں کہ اتنا بنتا ہے اور زکوٰۃ اتنی بنتی ہے۔ جب زکوٰۃ کا حساب ہو جائے تو پھر پرسنل میں مجھ سے رابطہ کر لیں، مجھ سے رابطہ کریں گے تو پھر سارا نہیں دینا پڑے گا، اس کا 40% دینا پڑے گا۔ اگر ان سب کو بتائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے سارا دینا پڑ جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی نسیم احمد صاحب آپ بات کریں۔ نسیم احمد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی، ایک زکوٰۃ کے لائن سے پوچھنا تھا جی۔ زکوٰۃ ادائیگی کرنے کے فارم ہے، ایک طرف جو ہے کہ لکھا ہے قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مالیت، اور ایک طرف جو ہے کہ مالی ذمہ داریاں۔ تو پہلا جو لائن ہے اس میں تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے کہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے جس لائن سے بھی ہو اس کو لکھنا ہے، اور ایک طرف جو ہے کہ جو دینا ہے، جیسے بیوی کے مطلب بجلی وغیرہ کا جو ہے کہ گیس کا جب چاہیے رینٹ وغیرہ جتنا سب جو دینا ہے وہ لکھنا ہے۔ اس میں ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو حج کرنے جانا ہے، اور اس میں جیسے آج کل جو قسط لائن سے جو کہ پیسہ جمع ہو رہا ہے 3 قسط میں، تو اس میں جو ہے کہ پیسہ اس میں دینا ہے، تو اس کو بھی اس میں لکھیں گے کہ نہیں لکھیں گے؟ جی جی، وہ بھی آپ پر قرض ہے، وہ بھی لکھ لیں گے۔ اگر جتنا اسی سال میں ہے صرف وہی لکھیں گے۔ ایک قسط بنتی ہے، 2 بنتی ہے، 3 ساری بنتی ہے تو ساری لکھ لیں، اور اگر ایک آدھ بنتی ہے تو وہ لکھ لیں۔ جو بھی آپ کے ذمہ واجب الادا قسطیں ہیں وہ آپ اس کو جی، بی والے کھانا میں لکھیں گے۔ اچھا اچھا۔ اور اس کے بعد اگر اہلیہ کے پاس اگر زیورات ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے کہ مان لیجیے اتنا زیور ہے کہ اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ تو واجب ہے دینا ہے، لیکن اگر شوہر کے پاس نہیں ہے تو اس کے طرف سے اگر شوہر دے سکتا ہے، اگر شوہر کے اوپر اگر قرض ہے تو قرض دے سکتا ہے اس کے زکوٰۃ کے لائن سے اپنا قرض۔ میں نہیں سمجھا، بیوی پر زکوٰۃ فرض ہو جی، پھر اور شوہر کے اوپر جو ہے قرض ہے، قرض دار ہے، جی تو یہ جو ہے اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پیسہ نکال سکتا ہے اپنے قرض کو دینے کے لیے، مطلب ادا ہو جی، جائے نہیں گا۔
نہیں 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 نکال سکتا اچھا اچھا جی. اگر بیوی پر قرض ہوگا تو جی وہ مینج کیا جائے گا, شوہر کے قرض کو مینج نہیں کیا جائے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی غوث صاحب آپ بات کریں. السلام علیکم حضرت. جی مجھے وعلیکم عوامین السلام. کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. کون سا؟ عوامین کا وہ آپ نے جو پڑھا نا, اونٹ اونٹ کے پاؤں جلیں گے تو اس وقت عوامین کا وقت ہے, پھر آپ نے مغرب کے بعد بھی کہا. نمازیں اس میں نے بتایا ہے, نیچے لکھا ہوا بھی موجود ہے کہ یہ جو چاشت والی نماز ہے نا, اسی کو اوابین بھی کہا جاتا ہے. سورج نکلنے کے تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے, اسے نماز چاشت بھی کہا جاتا ہے, سورج کے اوپر چڑھ جانے کی وجہ سے. اور اسے اوابین بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس نماز کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ. اور جو مغرب کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے اسے صرف اوابین کہا جاتا ہے. جی جی شکریہ. شاہ نور صاحب آپ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاذ محترم, یہ جو تہجد کی نماز ہے, یہ اگر بندہ 8 رکعت 12 رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے؟ پڑھ سکتے ہیں, نفل ہے, پڑھ سکتے ہیں, کوئی اس میں نہیں ہے. جی اچھا. اور محترم اس دوسرا میں یہ, بہتر یہ ہے کہ رکعات زیادہ کرنے کی بجائے تلاوت کی مقدار بڑھا دی جائے, قیام لمبا کر لیا جائے, رکوع اور سجدے کو لمبا کر لیا جائے. اگر پھر بھی زیادہ رکعتیں پڑھنا چاہیں تو حرج نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. جی جی. اور دوسری بات پوچھنی تھی کہ جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو دانتوں میں جو غذا رہتے ہیں باقی, تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر چنے سے کم ہو تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن اگر کوئی انسان چنے سے کم ہو اور زبان سے نکالے اور اندر نگل لے, پھر نہیں ٹوٹے گا. اور اگر جی کسی چیز کے ذریعے باہر نکالتا ہے منہ سے پھر اس کو کھاتے تو پھر ٹوٹ جائے گا. جی جی جی. اور لیکن اگر کسی نے اسی طرح 2-3 مرتبہ کیا تو زبان سے کوئی نکال کے کھا مسئلہ لیا نہیں تو؟ ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. جی جی جزاک اللہ. محمد دانش صاحب آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی, یہ جو حدیث مبارک ہے جس میں تہجد کی اذان کا ذکر ہے, تو اگر کوئی آدمی اس کو صبح اس کا ترجمہ ایسا کرے کہ صبح کی اپنی طرف سے ایڈیشن کر دے کہ صبح کی نماز ہو, اذان ہو تو کھاتا رہے, تو ہم اس سے ترجمے کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے ترجمہ غلط کرا ہے, اس میں صبح کی نماز کی قید بالکل نہیں ہے؟ غلط کرا ہے, بالکل غلط کرا ہے, کہہ سکتے ہیں بالکل اس نے غلط کی ہے. جی جزاک. سکندر علی صاحب. استاد محترم, جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے, تو وہ ایک ہی مسجد کے تھے, حضرت بلال اور ابن مکتوم رضی اللہ عنہ, جی یا جی جی, الگ؟ نہیں باری باری, کبھی وہ اذان دیتے تھے کبھی وہ اذان دیتے. حضرت ابو محذورہ بھی تھے اور بھی تھے, ان میں زیادہ تر یہ 2 حضرات اذان دیتے تھے, عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال, دونوں مسجد نبوی کے تھے. جی جی. اور استاد جی جو اپنا آپ نے بتایا کہ ایک تہجد کے لیے اذان ہوتا تھا اور ایک نماز اذان بعد کی ہوتی تھی, تو وہ تہجد کا جو نماز تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ میں برتن ہو تو کھاتا رہے, تو وہ تقریباً 15 منٹ ہوگا, 10 منٹ ایسا ہی ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے, 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں تو حرج نہیں ہے. 2 منٹ بھی ہو سکتا ہے, گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا تو کوئی ایک وقت مقرر نہیں تھا نا, وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ یعنی فائنل وقت نہیں تھا, ابھی ایک ہی وقت تھا. یہ معمول تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت بلال تہجد کے لیے جگاتے تھے, اور بعض جی روایات میں اس لیے اذان دیتے تھے تاکہ جو سونے والے ہیں وہ اٹھ جائیں اور جو اٹھے ہوئے ہیں وہ سحری کا انتظام کر لیں. اس میں کوئی وقت کی تعین حدیث میں نہیں ہے کتنا وقت ہوتا تھا. بعض روایات میں اتنا بھی ملتا ہے کہ اتنا ہوتا تھا کہ حضرت بلال اذان دے کر نیچے اترتے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اوپر اذان دینے کے لیے چڑھ جاتے, یعنی 2 سے 3 منٹ کا فاصلہ ہوتا تھا. یہ یوں سمجھ لیں, میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یوں سمجھ لیں یہ ایسے جیسے ہمارے ہاں آج کل ہوتے ہیں نا کہ سحری کا وقت ختم ہوتے ہے تو سیرن بجا دیا جاتا ہے,
پھر 2 منٹ ٹھہر کر اذان دی جاتی ہے، بعض اوقات اتنا بھی فاصلہ ان میں ہوتا تھا۔ جی جی صحیح، جی جزاک اللہ استاد جی، سمجھیے آپ نے۔ چلیں، یہ آپ ایس کریم کھاتے بھی ہیں یا صرف یہ باہر بیچنے والے پھرتے رہتے ہیں؟ نہیں سر، یہ باہر بیچنے والے ہیں۔ آپ تو نہیں کھاتے نا؟ نہیں نہیں جی، چلیں ٹھیک، میں نے کہا آپ کھاتے ہیں تو پھر آپ سے یہ بھی کہیں کہ کسی اور کو بھی کھلائیں، جب آپ خود نہیں کھاتے تو پھر تو کہنا ہی فضول ہے۔ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے، افطاری کی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی شاہ نور صاحب آپ بات کریں۔ جی استاد محترم، ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا تھا کہ کسی کے اگر سجدہ سو کسی کو کرنا ہے اور اس نے سلام پھیر لیا سجدہ سو کیے بغیر، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اگر فوراً یاد آ گئی تو سجدہ صاحب کر لے، اگر نہیں یاد ہے تو پھر اٹھ کے نماز دوبارہ پڑھ لے۔ اچھا، اگر سجدہ سو کر لے تو پھر اس کو اتحیات دوبارہ پڑھنا پڑے گا، تشہد؟ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، جی جی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اچھا جی استاد جی، جزاک اللہ خیر۔ جی کسی اور نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ جی غوث صاحب بات کریں آپ۔ جی معافی چاہتا ہوں، پھر سے وہ اشکال ہے مولانا۔ تو اوابین تو صبح میں بھی پڑھا اور مغرب میں بھی پڑھیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے مولانا؟ وہ بزرگ آدمی جو صبح پڑھیں گے وہ نماز چاشت ہے، اسے اوابین، حدیث میں اوابین کا لفظ بولا گیا ہے۔ اواب کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اوابین وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ صرف لفظی معنی کے اعتبار سے، اسے نماز کو اوابین نہیں کہتے۔ جو صبح جی پڑھی ہے وہ چاشت ہے، جو شام پڑھیں گے وہ اوابین ہے۔ جی، مطلب وہ حدیث میں کیا، اگر مغرب میں جب پڑھیں گے تو اس کو بھی اوابین ہی کہیں گے نا؟ اسی کو ہی اوابین کہیں گے، جو صبح پڑھیں گے اسے چاشت کہیں گے۔ جی جی سمجھ آ گیا مولانا۔ اور ایک سوال ہے، اگر کسی کو قضا نمازیں بہت ہے، تو اب وہ آدمی نفل نماز پڑھے یا نہ قضا قضا نماز ہی پڑھتے رہے؟ قضا پڑھے، قضا پڑھے۔ اب جیسے اس کو تہجد کی بھی فضیلت چاہیے، تو دو تہجد میں اٹھ رکعت کر بھی دو رکعت تہجد کی پڑھ لے، باقی قضا کی پڑھ لے۔ جی نفل تھوڑے کر دے، نفل کی تعداد تھوڑی کر دے، قضا کرتا رہے۔ جی، اگر چاشت اوابین یہ سب جو ہے اشراق، تو اس میں صرف دو رکعت پڑھ رہے دو رکعتیں پڑھتا رہے اور باقی قضا پر زور لگے۔ ہیں۔ جی شکریہ اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔